progressive journalism. Like, share and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. इंसानी ज़िंदगियाँ और इंसानों के रोज़मर्रा के मामूलात को तब्दील करने में बरस हा बरस, यहाँ तक के नबियों के ताल्लुक़ से आता है कि 950 साल तक इंसानों को बनाने और इंसानों को राह रास्त पे लाने में लगा दिया। लेकिन बसा औक़ात ऐसा होता है कि इंसान उस रास्ते पर नहीं चल पाता है जिस रास्ते पर उसे गामज़न करने की कोशिश की जाती है। उस वक्त उनके दिलों में तरह तरह के ख़यालात और तरह तरह की बातें सामने आती रहती हैं। लेकिन मोहसिन कौम के मुस्लिह, कौम को सुधारने वाले लोग, कौम के तई बेहतर सोच रखने वाले लोग हमेशा अपनी कौम को सुधारने के लिए तरह तरह के रास्ते अपनाते रहते हैं। उनकी कोशिशें रहती हैं कि किसी न किसी सूरत में कौम या कौम का कोई फ़र्द सही रास्ते पर आ जाए, जिसे हम इस्लामी तालीमात के मुताबिक सिरात मुस्तकीम कहते हैं। ये वो रास्ता होता है जहाँ इंसान को दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी कामयाबियाँ मुमकिन हो जाती हैं। अब उस रास्ते को अपनाने में यकीनन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उन दुश्वारियों से होते हुए मंजिल मकसूद तक पहुँचने के लिए जिनकी कोशिशें जारी रहती हैं, जिनकी सरगर्मियाँ जारी रहती हैं, वही कामयाब हो पाते हैं। जो उन परेशानियों से भाग खड़े होते हैं, जो उन परेशानियों से दूर हो जाते हैं, या जो लोग उन परेशानियों को अपनी सरगर्मियों पर और अपनी काविशों पर हावी कर लेते हैं, वो यकीनन कामयाबी की उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते जिस मंजिल पर पहुंचने के लिए उन्होंने जद्दोजहद का आगाज़ किया था। डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब की पूरी ज़िंदगी एक दरिया के थपेड़ों और मौजों के दरमियान रहते हुए, सहते हुए, उसी में आगे और पीछे बढ़ते हुए अपनी मंजिल और अपनी कामयाबी की मंजिल की जानिब रवां दवा होना ही उनका मकसद हयात रहा है। कि जिस तरीक़े से उन्होंने अपनी किताब मेरी यादें में तज़किरा किया है, अपनी उन ज़िंदगियों के बारे में जिन ज़िंदगियों के ताल्लुक़ से कहा जाता है कि वो गोल्डन एज था, जिसके ताल्लुक़ से कहा जाता है कि वो उनके लिए आगे बढ़ने का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन रास्ता था। उस वक्त में इन्होंने अपनी कौम को सुधारने के लिए, अपनी कौम के नौजवानों और नौनिहालों के अंदर एक उमंग, एक वलवला और एक जोश पैदा करने के लिए उन्होंने जहाँ एक तरफ तहरीक तालीम से उन्हें रोशनास कराने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ मईशत में इस्तेहकाम के लिए, कौम को माशी एतबार से मजबूत करने के लिए, अपने नौजवानों को रोज़गार देने के लिए अमानत बैंक के जैसे इदारे को उन्होंने फ़आल और मुतहर्रिक किया। लेकिन यकीनी तौर पर जो चलता है वही गिरता है। ख़ान साहब के नज़दीक भी यही फार्मूला रहा और वो चले तो बहुत दूर तक जाने वाले थे, लेकिन बहरहाल कौम के ही चंद लोगों ने कोशिश की इस बात की कि इनके पाँव को खींचा जाए, इनको पीछे कर दिया जाए। लेकिन कुदरत का फ़ैसला भी अटल होता है। वो पाँव तो नहीं खींच पाया, वो उन्हें तो पीछे नहीं कर पाया, लेकिन यकीनी तौर पर जो कौम का जो इदारा था वो यकीनन कहीं न कहीं मुतासिर हुआ, जो आज तक मुतासिर है। इसे एक बार फिर जिला बख्शने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखना है कि वो कोशिश कहाँ पर बहरावर होती है और कहाँ कामयाबी मिलती है। डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब एक बार फिर हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम आपका एक बार फिर इस्तकबाल करते हैं और उन सवालात के तई जो सवालात गुज़श्ता दिनों किए गए, दरअसल अमानत बैंक के ताल्लुक़ से, अल-अमीन तहरीक के ताल्लुक़ से जो बहुत सारी बातें सामने आ गईं। यकीनन हमारे नाज़रीन ने भी जिनके दिलों में शुकूक व शुबहात थे, जिनके दिलों में अफवाहों के बाज़ारों ने घर बना लिया था, जिनके दिलो दिमाग में दूसरे सवालात, गबन और फ़लाँ गलत बयानी से उनके दिलों को भर दिया गया था, वो यकीनन उनके दिल अब पाक साफ़ हो गए होंगे यकीनन। लेकिन चंद बातें हैं जो एक बार फिर हम लोग खुलासे के तौर पर हम चाहेंगे कि आपसे
رجوع ہوں اور آپ سے وہ تمام چیزیں جو خاص طور پر الامین تحریک یقینی طور پر ناکام رہی، اس کے بعد اس کی امانت بینک اور پورے طور پر جو آپ نے سوچا تھا وہ نہیں ہو پایا، جو امت کے نونہالوں نے سوچا تھا ان کا خواب یقینی طور پر تعبیر نہیں ہو سکا، اور آج ایک بار پھر آپ کی کوشش ہے کہ امانت بینک کو جلا بخشا جائے، امانت بینک کو قوم کے لیے کھڑا کر دیا۔ آپ نے ایک دو مرتبہ کہا بھی ہے کہ ہم آخری سانس تک کوشش کریں گے اس بات کی کہ امانت بینک کو قوم کے لیے، اپنے مسلم نوجوانوں کے لیے ایک بار پھر کھڑا کر دیں، تاکہ یہ امت مسلمہ کے لیے یہ پورے طور پر اثاثہ ثابت ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ امانت تحریک یہ الامین تحریک کے بعد امانت بینک جب آپ نے چھوڑا تو یقیناً طرح طرح کے الزامات لگے آپ پر، آپ نے بڑی صفائی کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی میں آپ نے پوری چیزیں بتا دیں کہ کہاں پر غلطی تھی، کہاں پر کمی تھی، جس بنیاد پر ہم ایک بڑے اثاثہ سے تقریباً محروم ہو گئے۔ جو خواب ہم نے سوچا تھا اس خواب کو ہم پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے۔ تو ہم چاہیں گے ڈاکٹر صاحب کہ وہ باتیں چند خلاصے کے طور پر، کیونکہ ہمیں آپ کی جو کتاب ہے میری یادیں، اس میں اب آپ کی زندگی کے جو دوسرے طریقے ہیں جو صحافت کے تعلق سے ہے، اردو زبان کو عروج تک پہنچانے کے تعلق سے ہے، قوم کے تئیں یہ سوچ کا نتیجہ ہے کہ جس زمانے میں اردو زبان کو بہت زیادہ فوقیت نہیں دی جاتی تھی، اس زمانے میں بھی اپنی بچپن اور طالب علمانہ زندگی میں بھی ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب نے اردو سے محبت، اردو سے والہانہ عشق کا اظہار کیا ہے، اور اس زمانے سے، جس زمانے میں ان کو پاکٹ خرچ بہت معمولی ملا کرتا تھا، اس زمانے سے بھی اردو اخبار لے کے پڑھتے تھے، اور اسی کا نتیجہ تھا، اسی محبت اور اسی اردو سے عشق کا نتیجہ تھا کہ جب یہ قوم کے لیے کام کرنے لگے تو انہوں نے اردو اخبار ایک خریدا جسے آج سالار کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج بھی الحمدللہ پوری ریاست میں، پوری دنیا میں مشہور ہے۔ تو اس پر ہم بعد میں آئیں گے، پہلے ہم امانت بینک اور الامین تحریک کے تعلق سے یقیناً جو آپ کی سوچ تھی، وہ آپ کی سوچ تو آج کہیں نہ کہیں اس پر ایک مسدود دائرے میں آ گئی ہے، محدود دائرے میں آ گئی ہے۔ آپ ان تمام نسلوں کے لیے، جو آنے والی نسلیں ہیں، ان کے لیے کیا ایک پیغام دیں گے، اس پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ شکریہ عزیز صاحب، بہت تفصیل سے الامین تحریک، امانت بینک کا قیام، الامین ہاسپٹل کا قیام، الامین اسلامک فائنینشیل کارپوریشن کا قیام کے بارے میں، اور جس دشواریوں سے میں نے گزرا ان اداروں کو سنورنے میں، بنانے میں، تفصیلاً ہم نے اس میں بحث کی ہے، اور اس کے بعد امانت بینک کس بہتانوں میں آ کے جکڑ گیا، اوروں سے نہیں، اپنوں سے۔ تو آج میں 5-6 سوال اٹھانا چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے بھی، اور یہ جو افواہوں کے بازار میں یقین کر کے اداروں کی اور قوموں کی بربادی کرتے ہیں ان کے لیے، یعنی کہ بغیر کسی، یعنی میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے میں کہوں گا یہ ایک ہمارا ایمان کا فریضہ ہے کہ ایک انسان کو بہتان لگانے کے پہلے وہ پوری طرح سے تحقیق کر کے جب اس کو یقین ہو جائے گا اسی وقت پر بہتان لگا سکتا ہے، ورنہ وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اگر ان میں ایمان ہے تو مجھے بہت دکھ ہوا، یعنی کہیں آڈٹ رپورٹ میں میرے خلاف کچھ نہیں ہے غبن کی، یہ ایک لفظ نہیں ہے کہ ہم نے غبن کیا، یا امانت بینک میں ہو، یا آئی فیک میں ہو، الامین تحریک میں، خلوص سے کام کیا۔ انسان ہوں، انسان سے کوتاہیاں ہوتے ہیں، اور کوتاہیوں کا درج کیا گیا ہے
اور اس میں اعتراف کرتا ہوں کوتاہیاں غبن نہیں ہوتے. انسان اس کی کتنی سوچ ہے اتنا کم کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ غلطیاں وہی ہوئیں. اس کے باوجود کہاں آڈٹ رپورٹ میں کچھ غبن کی ذکر نہیں ہے, آئی فیک میں کوئی غبن کی ذکر نہیں ہے. کچھ حادثہ گزرا بینک میں, جو عملہ سے حادثہ ہوا. اب اس کے بعد ایسے حادثات ہماری نجی زندگی میں بھی ہوتے ہیں, اداروں میں بھی ہوتے ہیں, سماج میں بھی ہوتے ہیں. اس میں اس کو وہ ایک آزمائش ہوتی ہے, اس سے نکلنا ہوتا ہے. میں یہ سوال آج اٹھا رہا ہوں, میں جب کہا کہ ہمارے بورڈ کو کہ یہ کچھ نہیں ہے, میں سالو کر لیتا ہوں, بینک کی یہ بڑا پرابلم ہے اور آپ نہیں چلا سکتے تو آپ لے لیتے ہیں, چاہے الامین ایجوکیشن سوسائٹی ہو, یا امانت بینک ہو, یا آئی فیک ہو. آپ میں صلاحیتیں نہیں ہیں, دنیا جانتی ہے آپ کی صلاحیتوں کو. یعنی آپ کی صلاحیتیں الگ ہیں, ہر ایک کی صلاحیتیں الگ الگ ہوتے ہیں. ایک سائنٹسٹ ایک آرٹسٹ نہیں بن سکتا, یہ آرٹسٹ ایک سائنٹسٹ نہیں بن سکتا. اس کے صلاحیتیں اللہ نے دیا. ڈاکٹر صاحب کے کچھ صلاحیتیں تھیں اور دوسرے ہمارے ساتھیوں کی الگ الگ صلاحیتیں تھیں. یہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہر مرض کی دوا ہیں یا میں ہر مرض کی دوا ہوں. تو وہ امانت بینک لے لیے. اب پبلک میرے سے کیوں سوال کرتی ہے؟ کس جواز پر میرے سے سوال کر رہی ہے کہ پیسے غبن ہوئے ہیں؟ میں کیا جواز ہونا نا. تو یہ آڈٹ یہ وہ سب بیکار ہے کیا؟ آپ لے لیتے ہیں کہ میں ہم چلائیں گے, اپنے صلاحیت نہیں. بعد لے جا کے بس کو کار میں آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی, مگر آپ نہیں میں کرتا ہوں. اب کار ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں, آپ ذمہ داری نہیں دے ایکسیڈنٹ کی, دوسروں پر ذمہ داری ڈال دیتے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو خیر میں اللہ پر یہ معاملہ چھوڑ دیا تھا, اور میری کوشش ان اداروں سے جذباتی لگاؤ ہے مجھے, چاہے الامین ہو, چاہے امانت بینک ہو, چاہے اسلامک بینکنگ کا تجربہ ہو. یہ میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. اگر میرے میں صلاحیت نہیں ہوتی تعلیمی اداروں کی, تو میں الامین چھوڑنے کے بعد آج ایک سب سے الامین کے, میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, فخر سے بول رہا ہوں, الامین جو ہے اس سے 10 گنا بڑا ادارہ میں نے بنایا اس کے بعد, الامین چھوڑنے کے بعد. یہ لوگوں نے ایک ادارہ اس کے بعد, یہ ہے سو ادارے کو بچا نہیں سکے. ہم چھوڑنے کے بعد الامین تحریک کے, الامین ایجوکیشن سوسائٹی میں ایک بھی ترقی کے کوئی رام گن, خالی پبلسٹی, اور جو ہم کیے تھے اسے آگے بھی نہیں لے جا سکے. اسی طرح سے بینک کا بھی ہوا. تو الحمدللہ بڑی کوششوں کی, بڑی اس کے بعد چند لوگ جو جڑے. اب جب میں کہا کہ وہ کبیر صاحب جو اب ذمہ داری لے ہیں, ان کی سب مدد کر کے, ان کا ساتھ دے کے آج امانت بینک پھر کھڑی ہے. آئی فیک ایک تجربہ تھا. میں نے کہا اسلامی معاشی نظام میں ہر آدمی بات کرتا ہے, علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں سود کو حرام. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے میں نے اس سے پہلے بھی ایک سوال کیا تھا, اور ناظرین کے دل و دماغ میں بھی دراصل یہ سوال بار بار کچوکے لگاتا ہے کہ ناظرین کے دلوں میں یا عام لوگوں کے دلوں میں جو سوالات کے رحمان خان کے غبن کے تعلق سے جو باتیں دراصل بھر دی گئی تھیں, لیکن ایک بات تو طے تھی کہ جو کرناٹک کے یا ہندوستان کے وہ لوگ جو چوٹی کے ہیں, جو سربراہ کہلاتے ہیں, ان کے دل و دماغ میں یہ سب باتیں نہیں آئی تھیں. ہاں اس کے بعد اور اس کے بعد جو تیسری سطح کے لوگ ہیں وہ طرح طرح کے خیالات اس لیے پیدا کر رہے تھے آپ کے تعلق سے, غبن کے تعلق سے, کیونکہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات بھر دی گئی تھی. لیکن ایک سوال آپ سے بھی
کہ آپ نے اس پوری مدت میں جب یہ باتیں ان کے دل و دماغ میں آپ کے خلاف ڈالی جا رہی تھیں، آپ نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ ان کے دل و دماغ کو صاف کیا جائے۔ وہ رپورٹ جب آئی، دونوں رپورٹ آپ کے سامنے تھی، آپ نے امت کے سامنے نہیں رکھا، جس بنیاد پر عام لوگوں کے دل و دماغ میں وہ باتیں پیوست رہیں جو باتیں دشمنوں نے یا ادارے کے غیر مصلحوں نے ڈالی تھی۔ آج جب کہ آپ نے امت کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے دونوں رپورٹ پیش کر دی ہیں، تو یقینی طور پر آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک یہ ثبوت ہے کہ کس طریقے سے دونوں رپورٹ کو ملا کر کے ایک رپورٹ کو جو اصل رپورٹ تھی اس کو چھپا کر کے، اور جو غلط رپورٹ تھی جس پر سگنیچر نہیں ہے، دستخط نہیں ہے، ان کو پبلک تک لانے کی کوشش کی گئی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ جو سوال ہے اب تقریباً جب آپ نے پیش کیا ہے امت کے سامنے میں اس دستاویزات کو، جن دستاویزات کے تعلق سے امت ہمیشہ پس و پیش میں رہی، تو مجھے امید ہے کہ، لیکن وہ سوال ایک بار پھر یہ رہے گا کہ آپ نے دیر کر دی لوگوں کو بتانے میں۔ لوگوں کو امید تھی کہ کیرمان خان بتائیں گے جلد ہی، لیکن بتائی نہیں آپ۔ دیکھیے، ایسے جو افواہیں پھیلتے ہیں، جیسا آگ لگتی ہے ویسے افواہیں بھی پھیلتے ہیں۔ ان افواہوں کے سامنے آپ جتنی بھی کوشش کریں، جیسا کہ میں نے کہا ہے، میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا ہے کہ ذمہ داروں سے میری بات چیت ہوئی، میں ان کے پاس گیا، میں یہاں تک کہا کہ میں سبیل الرشاد مولانا اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گیا تھا۔ انہوں نے بہت افسوس ظاہر کی، میرے خان صاحب یہ امت ایسی ہے، اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش، چند لوگ جو افواہ پھیلانے والے ہیں، جو افواہوں کے بازار گرم کرنے والے ہیں، اب انہیں وہ کر رہے ہیں نا، تو ان سے میں بتایا کہ میں یہاں تک بتاؤ مجھے کہاں ہے۔ اب جیسا کہ میں آپ کو بہت اچھی اگزامپل دیتا ہوں، 2G کا معاملہ ہوا حکومت یو پی اے میں، اور وہ جو CAG ہوتا ہے آڈیٹر، اس نے لکھا کہ اگر ایسا کرتے تو ویسا ہوتا، اگر ایسا سوچتے تو اتنا نفع ہوتا، اب وہ ایسا آپ نہیں سوچے، اس لیے اتنا نقصان ہوگا، 1,70,000 پر 5,000 کروڑ روپیوں کا غبن ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ ایک دماغی تصور تھا وہ آڈیٹر کا، خود لکھتا ہے کہ میرا تصور ہے۔ آپ دیکھیں نتیجہ، منموہن سنگھ جیسے انسان کو ساری دنیا ستائش کرتی ہے، بڑے سے بڑا اکانومسٹ ہے، کیا وہ ایسی غلطی کرے گا؟ خود براک اوباما آئے تو کہا کہ میں ان سے صلاح لیتا ہوں۔ ہاں، جب یہ بولتے ہیں تو ہم لوگ دنیا سنتی ہے، اور دیکھیں اس کا کتنا نقصان ملک کا ہوا، ایک پارٹی کا ہوا، اور منموہن سنگھ جیسے شخص کی اتنا پاک صفا میں میری سیاسی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا۔ یاد اندازہ لگا لیے وہ شخص کے اوپر کیا گزری ہوں گی۔ اس کو بی جے پی نے کر دیا، غبن ہو گیا۔ غبن نہیں، بی جے پی نے بتا دیا ایسا، جیسا میں سملیرٹی ہے امانت بینک کے، اس میں سملیرٹی ہے، یہ تصور ہے۔ یہاں کیا ہوا امانت بینک میں، یہ عملہ غبن کیا، سب جانتے ہیں، پراپرٹی لیا ہے، وہ پراپرٹی ہم تحویل میں لے لیے، سب ہوا ہے، دنیا جانتی ہے۔ اب بینک کی ذمہ داری بورڈ کے اوپر، وہ ان کا ایک تصور تھا کہ بورڈ اس کو، اگر کوآپریٹو سسٹم میں کیا ہے، اگر کوئی بھی سسٹم میں مورل ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، اخلاقی ذمہ داری، اور کوآپریٹو میں ایک اخلاقی ذمہ داری، اگر فرض کیجئے ان تمام اس سے کوتاہیوں سے کچھ نقصان ہوئے تو وہ ڈائریکٹرز اس نقصان کا ذمہ دار ہیں، مگر یہ بتانا کیا وہ نقصان کے لیے وہ ذمہ دار ہیں کیا، وہ تصور تھا وہ۔
اب ایک انیشیل کے ٹائم جیسا کہ کوسا کے کرمنل کیس اب کہیں ہوتا ہے، پولیس والے اب دیور جھنڈ لے گئے، 400 آدمیوں کو تصور کی بنا پر اریسٹ کر لیے، جیلوں میں رکھے. کیا 400 سے 600 لوگ جو ہیں وہ سب قصوروار ہیں؟ وہ پورے مار پیٹ کیے تھے کیا؟ مگر پولیس تصور سے ان کو یعنی سسپیشن سے اس سے ان کو لے لی. اس کے بعد جتنا تحقیقات ہوتے ہیں. تو یہیں بھی یہ کیے کہ یہ کہیں نہ کہیں آڈٹ بورڈ سے کوتاہی کی ذمہ داری کے لیے وہ جو ان سے واجب الادا ہیں، جو غبن ہوا ہے، وہ آپ لوگوں کو ادا کرنا پڑے گا. جی جی غبن کسی نے کہا ہے آپ کی، جیسا کہ ہر غبن ہے. اب وہ سوال ہے کہ یہ کون طے کرے گا کہ ہمارے سے غبن ہوا ہے کیا؟ یہ تو اس کے بعد آڈٹ رپورٹ نے واضح طور پہ کیا کہ غبن یہ 3 لوگوں نے کیا ہے. یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کی وہ جو غبن ہوا ہے وہ پیسوں کو، کیونکہ وہ جو پراپرٹی لیے ہیں اس کو سیل کر کے ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پیسہ ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس نے کہا بہت دن سے کوشش کر رہے ہیں، مگر وہاں کیا ہوا، مجھے امیڈیٹ میں سبکدوش ہو کر جب وہ یہ ذمہ داری لیے، وہ کوشش نہیں کی، 3-4 سال تک کوشش نہیں کی. وہی آڈیٹر لگتا ہے یہ 4 سال سے بولتے آئے نہیں ریکور کرنے، حالانکہ میری ذمہ داری نہیں تھی. میں کیسا ریکور کروں؟ میں تو 2002 میں نکل گیا تھا، یہ آڈیٹر لکھتا ہے 2007 میں. تو کوشش کون کرنا چاہیے تھا؟ ڈاکٹر صاحب کرنا چاہیے تھے. اس کے بعد جو بھی ذمہ دار ہے ان کو کوشش کرنا چاہیے تھا نا. وہ خاموش بیٹھ گئے. اتنا بڑا اگر اس وقت پر کوشش کرتے تو بینک کو پیسہ بھی آ جاتا تھا. میں نے کہا 6 مہینے میں وہ پراپرٹی کی جو بھی ہے وہ ہم سیل کر کے ہم پیسہ لے لیں گے. تو موجود تھی اس میں چند قانونی نکات تھے، اس کو حل کرنا تھا. ہمارے کو کیسی بھی پراپرٹی لے آپ کر سکتے تھے، پراپرٹی موجود تھی، لازمی نہیں تھا. نہیں اور زیادہ بینک کو فائدہ ہوتا تھا اگر یہ کام کرتے تو انہوں نے نہیں کیا، خاموش رہ گئے. اب وہ پیسہ وصول نہیں ہوا تو آڈیٹر نے کہا وہ وصول نہیں ہو رہا ہے، اگر تم نہیں کر رہے ان کو تو جو عملہ جو غلطی کیا ہے وہ جائے گا، سزا پائے گا، جیل کو جائے گا، وہ الگ بات ہے. ان کے سے تو پیسہ نہیں، ڈائریکٹر صاحب کی ذمہ داری تھی آپ دو، اتنا ہی آپ دو. اب ہمیں دینا ہے یا نہیں، ہمارے سے کوتاہی ہے تو جب دینا ہے نا. ہم آڈیٹر اب ہم سوال کر رہے ہیں آڈیٹر کیوں نہیں رپورٹ کیا اسے؟ یہ 3 سال سے اندر یہ آڈیٹر کی غلطی سے 3 سال تک رپورٹ نہیں کیا. ہم ڈے ٹو ڈے دیکھنے والے نا، آڈیٹر کو رکھے تھے نا. ہماری ذمہ داری آڈیٹر کو رکھنے کی، 2 آڈیٹرز رکھے تھے، ان کے اوپر کیس نہیں ہے. ان کو پوچھنا ہے کیسے یہ غلطی تم نہیں ڈیڈکٹ کیے. تو یہ جو قوم کے رجحان اب اتنا افواہوں کے لیے اس کو کیا ہونا ہے؟ رحمان خان کے خلاف افواہیں نکل رہے ہیں تو چلو بڑی خوشی ہو جاتی ہے ان کو. اسے جیسا کہ آپ نے کہا میرے جو سیاسی رہبر تھے، سیاسی جو پولیٹیکل لیڈرز تھے، جیسا کہ پرائم منسٹر ہو سونیا گاندھی جی، اس پر انہوں نے کہا کہ یہ ہوتا رہتا ہے، ہمارے اوپر تمہارا اعتماد ہے. اور نہ ایسے افواہ میں کوئی مجھے کہتے کہ آپ ریزائن کر کے جاؤ، اور آپ نے شاید میں گیا، کہا میں نے آفر کیا. تو یہ ہے. اور مجھے ان لوگوں پر مجھے یقین ہے جو مجھے افواہوں کے کرنے والے کون ہیں، جو بینک کے ان چیزوں کی جس میں ترقی، ان کے کوئی غریب مسلمان بینک کی ترقی میں ہاتھ دیا ہے، کوئی یہ بڑے مالدار جو افواہیں پھیلاتے ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہے. میں دعوے کے ساتھ کرتا ہوں یہ افواہیں جو شروع ہوئے ہیں، جو ٹیم آئی ہے افواہوں کی، ان سے نہ قوم کو کچھ فائدہ ہوا ہے اور کبھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا کوئی کنٹریبیوشن ہے. یہ مجھے تجربہ ہے، ہر اداروں میں کرتے ہیں لوگ. ایسے لوگ ہیں سماج میں، اداروں میں، قوم میں، جو ان کے دماغ میں صرف گندگی ہی سوچی جاتی. ٹھیک ہے اگر ہو بھی ہے،
جو ایک انسان اتنا کنٹریبیوٹ کرنے کے بعد اگر مان لیجیے کچھ غلطی ہو تو اس سے بات چیت کر کے اس سے سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے کہا کہ یہ جب یہ سب افواہیں پھر ہمارے بورڈ نے کہا تو میں پورا تفصیلاً ان کے سامنے رکھا, ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھا. بتاؤ تم بتا رہے ہیں تم اتنا پیسہ بیکار غبن نہیں کہا, ہمیں اب آج ہی وہ نہیں بتا ڈاکٹر غبن کر سکتے ہیں, مگر اتنا پیسہ بیکار کیا اور اس کا پورا میرے اوپر ڈالیے. میں تو بتا رہا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تو مجھے بتائیے. آپ پورے 30-35 ہمارے جو پورے رفقات ہیں ان کے سامنے رکھا تو یہ آواز نہیں ہوا, چپ خاموش رہ گئے اور یہ لوگ بھی خاموش رہ گئے. ڈاکٹر صاحب سے کوشچن, ڈاکٹر صاحب آپ ان کے اوپر رحمان خان کے اوپر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ بتائیے. یہ لوگ بھی خاموش ہو گئے. تو یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو خیر اللہ کا کرم ہے. میں نے جیسا کہ آپ کے اس سوال کا جواب کہ میں نے کتنے لوگوں کو بات جو کرنا تھا میں نے, تو اس لیے میں نے میری یادیں کی ذمہ داری لی اور وہ میں اس میں درج کیا ہوں. یقیناً ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب نے ان باتوں کی نشاندہی کی ہے اور اس سے پہلے بھی کیا انہوں نے, لیکن ایک خلاصے کے طور پر جن باتوں کی طرف اشارہ کیا انہوں نے اس میں کہا لب لباب, میں نے اس خلاصے کا خلاصہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے ڈاکٹر ممتاز صاحب مرحوم و دیگر رفقا جن لوگوں نے الزامات لگائے وہ الزامات کو ثابت نہیں کر سکے کیونکہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں, جبکہ ڈاکٹر خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ کیا غبن ہے, کیا الزامات ہیں, سامنے لاؤ اس چیز کو, ہم کیا کریں, سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اس چیز کو پیش کرو. لیکن صرف ایک افواہوں اور ایک بدنامی کا جو ایک سلسلہ ہماری امت میں ایک چل پڑا ہے وہ ایک سلسلہ کے طور پر چل پڑا اور اسے ہوا دینے میں یقینی طور پر ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب کے وہ لوگ جو ساتھ تھے ان کا ایک بہت بڑا رول رہا. کوئی ایسا ایک شخصیت کے علاوہ جیسا کہ ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب نے تذکرہ کیا تھا, ایک شخصیت کے علاوہ باقی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے کوئی ایسا سامنے نہیں آیا جو یہ کہہ سکے کہ نہیں یہ آدمی جو کر رہا ہے اپنی محنت اور تجربے کی بنیاد پر کر رہا ہے اسے چلائیں دیا جائے. کوئی ایسا سامنے جس بنیاد پر افواہ لوگوں میں پھیلتی رہی اور پھیلنے کے بعد لوگوں کے جو شک تھا وہ یقین میں تبدیل ہوا. لیکن ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب نے دراصل اپنی بات رکھنے کی کوشش کی پورے طور پر, چونکہ ان کی سرگرمیاں اب ریاست سے اٹھ کر کے قومی سطح پر دلی کے سطح پر جا چکی تھی. اس وجہ سے ان کو پیچھے مڑ کر کے صرف انہی باتوں کو ثابت کرنے میں اپنی زندگی کو لگا دینے میں بہت اچھا نہیں سمجھا انہوں نے, اور سمجھنا بھی نہیں چاہیے تھا کیونکہ زندگی نام ہے اتار چڑھاؤ ہوتے ہوئے اپنی منزل کی طرف اور آگے کی جانب جانے کا. اگر یہ ریاستی میں پھنسے رہتے تو قوم کا اتنا بڑا کام جو انہوں نے وقف بورڈ کے تعلق سے انہوں نے کیا ہے, جو اقلیتی امور کے وزیر کی حیثیت سے انہوں نے کیا ہے اور جو انہوں نے ڈپٹی چیئرمین کی حیثیت سے انہوں نے کیا ہے راجیہ سبھا میں, وہ یقیناً چھوٹ جاتا اگر وہ لگے رہتے. تو انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ اس کام کو جہاں تک ہو سکے اس کام کو رہنے دیا جائے, اور جہاں تک صفائی کی بات ہے, جہاں تک ڈاکٹر ممتاز صاحب کے سامنے صفائی کی بات تھی یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے صفائی کی بات تھی, وہ دیتے رہے, نہ کہ صرف زبانی طور پر بلکہ تحریری طور پر بھی, لیکن اپنے کام کو اپنے قوم کے لیے آگے جاری رکھا. اس موقع پر یقیناً ایک شعر جو کسی نے کہا ہے ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب کی زبانی یہی شعر ہو سکتا ہے کہ نیک نے نیک سمجھا بد نے بد جانا مجھے, نیک نے نیک سمجھا بد نے بد جانا مجھے, جس کا جتنا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے. میری زندگی اس وقت آسان ہوئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنی تربیت اور اپنا ظرف دکھاتا ہے. اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حقیقت میں اسی کے لیے ہوتا ہے, خواہ وہ دوسرے کو گالی بکے یا تعریف کرے. سوچنے والے جتنا اچھا سوچیں گے اور جتنا اچھا نظریہ رکھیں گے اتنا ہی سامنے والے کی ہمت بنے گی. لیکن اگر سوچنے والے ہی اپنی سوچ کو گندا کر لے, سوچنے والے ہی اگر اپنی سوچ کو محدود کر لے تو یقیناً سامنے والا تو آگے بڑھتا رہے گا, اس کی سوچ کی پیمائش کیا ہوگی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے
اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ایک اقتباس کے طور پر ہم نے ان کی کتاب سے رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اسی وجہ سے رکھنے کی کوشش کی ہے کیونکہ جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ڈاکٹر کرمان صاحب نے جو 6 ایپیسوڈ کے اندر جن سوالات کا تسلی بخش اور تفصیلاً جواب دیا ہے، وہ اس کے اندر اگر گرہ بھی ہوگی، اگر کسی طرح کا گانٹھ ہوگا، کسی طرح کی پس و پیش ہوگا، تو آپ جب کتابوں کا مطالعہ اس کنٹیسٹ میں اور اس اقتباسات کی سامنے کریں گے تو آپ یقین جانیں کہ آپ کے سامنے وہ تمام باتیں واضح ہو جائیں گی، اور امانت بینک کا تعلق سے ہو سوالات، یا الامین تحریک کے تعلق سے ہو، یا ڈاکٹر صاحب کی زندگی سے متعلق دیگر سرگرمیوں کے تعلق سے باتیں ہوں، وہ آپ کو سوالات سامنے رہیں گے اور اس کے جوابات اوراق میں آپ کو ملتے رہیں گے، اور آپ کو اندر جو وہ افواہیں پھیلائی گئی تھیں، آپ کے دل و دماغ میں جو باتیں سرائد کرائی گئی تھیں، وہ کہیں نہ کہیں آسانی کے ساتھ وہ باتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ کتاب میری یادیں دراصل کتاب ایک زندگی ہی نہیں بلکہ زندگی کے بعد بھی یہ کام آتی ہے، اور آپ تک جو باتیں پہنچی تھیں، آپ کو یہ جواب ملنے کے بعد آپ کا دل جب صاف ہو گیا تو یقیناً آنے والی نسلوں کے دلوں کے اندر بھی وہ باتیں بہت اچھے انداز سے پیوست ہو جائیں گی، جو باتیں حقیقی اعتبار سے رپورٹ اور ثبوت کی بنیاد پر ڈاکٹر کرمان خان صاحب نے الامین تحریک اور امانت بینک کے تعلق سے جو حقیقی داستان ہے، جو انہوں نے اپنی کتاب میں میری یادیں میں تذکرہ کیا ہے کہ حقیقی داستان ہے، اس داستان کے تعلق سے آپ کا دل و دماغ بھی صاف ستھرا ہو جائے گا۔